बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बुनियादी तौर पर यकीनन पहली बात तो ये है कि जो अवामी लहर है वो पूरे आलम में जो सूरत हाल है, अफ्रीका में, मिस्र में, ट्यूनिस में, यकीनन पाकिस्तान भी इस ग्लोबल का एक हिस्सा है। मुतासिर होना एक मंतिकी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि इस वक्त अवाम के इस जम गफ़ीर का तमाम जलसों में शिरकत इस बात की गम्माज़ है कि लोग इस सिस्टम से, इन हालात से तब्दीली चाहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो तब्दीली के दो ज़राए हैं। जिस तरह मेरे भाई ने पहले कहा कि माजी में तब्दीली के लिए जो इक़दामात होते रहे हैं, मार्शल्ला के गमले में या जो कुछ भी था, या अबू ज़ुबई में बैठकर NRO साबिक परवेज़ मुशर्रफ ने उस पर दस्तखत किए, मौजूदा आर्मी चीफ़ ने भी दस्तखत किए थे और उसके बाद सिस्टम यकीनन इस वक्त अगर नाकाम नहीं है तो इंतहाई ज़ईफ़ और कमज़ोरियों का शिकार है। वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट के अंदर जो बात करते हैं क्या वो उस बात के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर स्टैंड ले सकते हैं? नंबर एक, जवाब नफ़ी में है। अंदर आइन की बात की जाती है और बाहर आइनी हाथों से डर कर मुकमुकाव किया जाता है। मीडिया आजकल फास्ट है और मीडिया के हवाले से आप दिखाते हैं फौरी तौर पर सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ कहा। दूसरी अहम बात यह है कि आप पार्लियामेंट में जो तयशुदा करारदादें हैं, जो मुत्तफ़िका हैं, हम भी हुकूमत का हिस्सा बने, हमारे साथ भी मुआहदे हुए और हमें कहा गया कि आप अकेले 8 आदमी आपके पार्लियामेंट के, अगर हम आपकी बात मानेंगे, जरदारी साहब ने, उनकी क़ियादत ने कहा, तो हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर पार्लियामेंट हमें कहेगी तो हम वो मुतालिबात मानेंगे, ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़, अमरीका पॉलिसी के तब्दीली के हवाले से, दीगर हवालों से। JY ने इस उसूली मौक़िफ़ ने कि मैं अर्ज़ करूँगा मौक़िफ़ को, ये पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने। और फिर आपको मैं ये बात रिकॉर्ड पे बताऊं कि जब कौमी असम्बली में ये बात ज़ेर गौर आई तो 1.5 घंटे तक मौलाना फजल रहमान ने तकरीर की और फिर ये एक हकीकत है कि तमाम पार्टियों ने मिलकर, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर 2008 में ही करारदाद एक पास की और उसको आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर सानिया एबटाबाद के बाद 13-14 मई को दोबारा एक करारदाद पास हुई, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें जल्दी नहीं है इंतखाबात के लिए, लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर एमरजेंसी में पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है, वज़ीर आज़म उसमें तकरीर करते हैं, एतमाद के वोट की ज़रूरत पैदा होती है, जबकि अपोजिशन की किसी जमात ने, किसी फ़र्द ने उनके एतमाद के वोट का तकाजा नहीं किया था, ना अदम एतमाद की कोई तहरीक पेश आती है। और ये मीडिया शाहिद है इस बात का कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि सिस्टम को ख़तरा है और इस सिस्टम को चलने नहीं दिया जा रहा है, और उसमें उन्होंने बात की थी गैर आइनी अंदाज का। तो हम एक हवाले से उनको अर्ज़ करते हैं कि जब आप खुद आपको ख़तरा महसूस करते हैं तो उसका वाहिद इलाज ये है कि आप, अगर तब्दीली की बात होती है और वो तब्दीली किसी एजेंसी के तवस्सुस से ना आए, वो तब्दीली किसी मार्शल्ला और गैर आइनी अंदाज से ना आए, वो तब्दीली इंतखाबात के जरिए आए। ठीक है, ये देखिए मैं गुजारिश कर सब यही सुन, एक सेकंड हाफिज साहब, एक मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ। तो वजीर आजम साहब पे यहाँ इल्जाम क्या है? मेरे ख्याल से मुल्क का ये पहले वजीर आजम है जिन्होंने के एक स्टैंड, आप मुकमुका की बात कर रहे हैं, तो मुकमुका किस तरफ से हुआ? मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, कौन मंसूर एजाज से मिलने का? कहाँ गया मंसूर एजाज? कहाँ गया मेमो गेट का स्कैंडल? क्यों आज हुसैन हक्कानी मुल्क से बाहर जा रहे हैं? और वो उनकी जो डेफेमेशन कैंपेन हुई वो तो एक अलग, छोड़ दे उस बात को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वजीर आजम तो अपने मौक़िफ़ पे आज भी खड़े हुए। देखिए, अल्लाह करे खड़े हो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन पार्लियामेंट में खड़े थे, उस पार्लियामेंट के इजलास में गैलरी में मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि जो आइनी मौक़िफ़ था वो आइनी हाथ था, क्या था? खुफिया था, बज़ाहिर था कि हमारे वज़ीर आज़म साहब अपने मौक़िफ़ से हट गए। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि इस दरमियान में एक और वाक़या हुआ है, और ये है कि 4.25 करोड़ बोगस वोटरों को की निशानदेही हुई है और वो पीपल्स पार्टी भी उसके हवाले से इनकार नहीं कर रही, अपोजिशन भी नहीं कर रही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं कर रहा। बैक ज़बान वो तमाम ये कह रहे हैं
کہ 4.25 کروڑ بوگس ووٹ تھے. یاسمین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن ہو چکے تھے اور 4.25 کروڑ بوگس ووٹوں میں سے ووٹ پڑے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ دوسری بات جو میں عرض کروں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، مجھے شیخ صاحب کو یہاں ذرا 1 سیکنڈ شامل کر لینے گفتگو میں، ان کا موقف بھی آ جائے پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. 1 سیکنڈ نہیں، آپ زیادہ ان کو شامل کریں. اچھا شیخ روحیل اصغر صاحب، یہ جو فضا بن رہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شہر کراچی سے یا صوبہ سندھ سے تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں یہ تو وسیم صاحب بتائیں گے کہ سکھر میں انہوں نے کیا ماحول دیکھا. مجھے یہ ایک فیڈ بیک ہے کہ شاید ابھی تک جو سیلاب زدگان ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ فلی سیٹل نہیں ہو پائے. وہاں کیا فیلنگ تھی وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، وہاں سے آئے ہیں. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں، فیصلہ کراچی کرے گا اور کیا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسمین، جکرانی صاحب کے اپنے خیالات ہیں، حافظ صاحب کے اپنے جذبات ہیں، وسیم اختر اپنے طور پہ دیکھتے ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی جو خیال ہے ایک بحثیت سیاسی ورکر کے، میرا خیال ہے کہ اگلا الیکشن یاسمین 2 فورسز کے درمیان ہوگا، اور وہ جو پارٹی، جو سیاسی جماعت یا جو جماعت اس کو موقف کو بہتر طور پر عوام کے سامنے پیش کرے گی، شاید اس کو پھر پذیرائی بھی ملے گی. اب وہ موقف کیا ہے؟ موقف 2 ہوں گے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے. 11 سال آپ نے بہت زیادہ دیکھا انلائٹمنٹ، ماڈرن انلائٹمنٹ، اس کی وجہ سے لوگ خاصے بدظن تھے. اور ایک طرف آپ نے دیکھا بہت ساری ایکسٹریمسٹ چیزیں تھیں، جس میں ڈرون حملے بھی آ گئے، پھر اس میں طالبان بھی تھے، جس میں آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ طالبان کس طرف سے اٹھتے تھے. وہ امریکنز ان کو سپورٹ کرتے تھے یا کوئی اور کرتا تھا. اب اس میں 2 چیزیں آئیں گی، ایک اینٹی امریکنز اور دوسری ہوگی اسلامائزیشن، اور 2 لوگ جو ماڈرن نظریات رکھتے ہیں یا آزادی، کھلی آزادی، مادر پدر آزادی دینا چاہتے ہیں. تو اس کے درمیان ہوگا. اگر وسیم سے آپ پوچھتے، میں نے وسیم صاحب سے یہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا جاسمین، وقت کے ساتھ ساتھ عوام کے جذبات بدلتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ عوام کے خیالات بدلتے ہیں، اور ان کی جو کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے وہ بھی چینج ہوتی ہیں. اب دیکھ لیجیے پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت تھی، یوں یہاں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جی تھی، کیوں کہا آپ نے پیپلز پارٹی تھی؟ نہیں تھی، میں اس میں آپ سمجھ جائیں گی اس بات کو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اگر ذوالفقار علی بھٹو کسی کو بھی اگر کھڑا کر دیتے تھے الیکشن میں تو وہ الیکشن جیت جاتا تھا. یہ ان کی ایک جماعت تھی جو بڑی پذیرائی تھی عوام میں. پھر آہستہ آہستہ جماعت کا تھوڑا سا اپنا حجم کم ہوا. آپ 2000 نہیں 1997 کے الیکشن میں دیکھ لیجئے، پاکستان مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے باہر آئی، لیکن اس کے بعد 2008 میں سیٹیں کم ہوئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اب جیسے حافظ صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، بڑی زبردست باتیں کر رہے تھے، اور ان کا جو تھا زیادہ تنقید کا نشانہ وہ پرائم منسٹر تھے. پرائم منسٹر بیچارے مطلب وہ معصوم آدمی ہیں، ان کو اتنا زیادہ آپ حنف تنقید نہ بنایا کیجئے. اب دیکھیے جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے، حافظ صاحب کی جماعت نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ ہم ان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں. آپ وسیم اختر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جکرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس جو قرارداد پاس ہوئی اس کے آخر کی جو لائنیں ہیں 2 آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. وسیم اختر کو یہ وہ آپ کو پڑھ کے سنا دے. تو اس لیے ابھی جو قرارداد پاس ہوئی نا، اب شیخ روحیل صاحب ابھی جو قرار جو ایمرجنسی سیشن بلایا اس کی بات جی ابھی جو بات تو حافظ صاحب کی پارٹی نے اس میں کہاں ریزولوشن کا بائیکاٹ کیا؟ باقاعدہ نہیں باقاعدہ حمایت کی تھی. وہی تو کہہ رہی ہوں، بائیکاٹ ہی نہیں کیا ریزولوشن کی. نہیں بائیک آؤٹ تو صرف مسلم لیگ نون نے کیا تھا، حافظ صاحب کی جماعت نے اس کو انڈورس کیا تھا. نہیں لیکن آپ کا جو موقف ہے شیخ روحیل اصغر صاحب، آپ نے جو 2 باتیں کی ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی ہم اس جو ملک کے حالات ہیں ہم اس سینٹیمنٹ کو رکھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ووٹرز جو ہے اسیس کریں گے. میں خالی ایک آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 1 منٹ مجھے دیجیے گا. وسیم اختر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہی کارڈ کھیلا جائے گا دوبارہ؟ یہی کہ اینٹی امریکن یا اینٹی ایکسٹریمزم ایک ماڈرن بنے گا، ایک لائل بنے گا، ایک اسلام کی بات کرے گا، ایک اس کی مطلب ہے کھانا پینا PIA اسٹیل مل روٹی کپڑا مکان اکانومی، اس کی بات کوئی نہیں کرے گا، کسی کے پاس ڈیٹیلز نہیں ہوں گی. دیکھیں ہر ایک کا یہ روحیل بھائی کی اپنے سوچ ہے، اپنے ویوز ہیں، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک سیاسی کارکن ہے وہ. جہاں تک
آنے والے الیکشن اور اس کے ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں اور کس طرف عوام جو ہے وہ راغب ہو رہی ہے یا کیا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں اب کے الیکشن میں عوام صرف کام دیکھے گی کہ کس نے کیا کیا ہے, ماضی دیکھے گی, اس کا کریکٹر دیکھے گی, سن لینا, اس کا پرفارمنس دیکھے گی کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا. اب عوام بھی تنگ آ گئے ہیں یہ سوچ سوچ کے, یہ دیکھ دیکھ کے, اور برادریزم پہ ووٹ ڈال کے, نعروں پہ ووٹ ڈال کے. اب میں نہیں سمجھتا کہ نعروں پہ ووٹ ڈلیں گے. اب جیسے کہ آپ مذہب کی طرف بات کر رہے ہو, ظاہر ہے الحمدللہ پورا پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے, مسلمان لوگ بستے ہیں میجورٹی میں یہاں, اور وہ چاہیں گے کہ ہمارے ہاں قوانین جو ہیں وہ اس طرح سے بنے کہ جو عوام چاہتی ہیں, جو عوام چاہتی ہیں. تو اس میں میں وہیں آ رہا ہوں, آپ کی ایسی آرٹیکلز موجود ہیں آئین میں جن کو بدلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب ایسے کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو کے جب پارلیمنٹ میں آئیں گے تو وہ عوام کی سہولت کے لیے اس میں امینڈمنٹس کریں گے. آج سیاست ہو رہی ہے, آج عوام کی بھلائی کے لیے کوئی قانون نہیں بن رہا, بلکہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 63 سالوں سے یہی چلا آ رہا ہے. جو اچھے لوگ اگر الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آئیں گے تو ظاہر ہے عوام کی بھلائی کے لیے کام ہوں گے, ان کے بھلائی کے لیے قوانین بنیں گے. اس کو موقع میرے خیال میں آنے والے الیکشن میں ملے گا اور لوگ کام دیکھ کے ووٹ ڈالیں گے. یہ نہیں ہے کہ جلسوں میں اگر آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ ہیں تو پورا ہر چیز ایک طرف ہی مڑ جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, ریزلٹس جب آئیں گے الیکشن کے, عوام بیسٹ جج ہوتے ہیں اور میرے خیال میں وقت کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے بھی تو ایک پوائنٹ اٹھایا نا, انہوں نے کہا جی میں اب ایک سوال کرتا ہوں, جس اسمبلیوں میں 4.25 کروڑ بوگس ووٹ سے اسمبلی ممبران بیٹھے ہوں, کیا وہ الیکشن ہی ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ وہ پاسٹ آ گیا, اب تو ٹھیک ہو گئے نا ووٹ. آنے والے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, ماضی میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, کس کس نے کیا کیا کیا. آنے والے الیکشن میں اللہ کرے الیکشن کمیشن مضبوط اور آزاد ہو اور وہ اس طرح سے الیکشن کرائے جس طرح سے ہونے جا رہے ہیں. ووٹر لسٹیں ٹھیک ہو رہی ہیں. وسیم آپ بھی الیکشن لڑتے ہو, جکرانی صاحب بھی الیکشن لڑتے ہیں, حافظ صاحب بھی الیکشن لڑتے ہیں, چلیں میں بھی کبھی کبھی الیکشن میں حصہ لیتا ہوں. یہ میں آج تک اس منطق کو سمجھ نہیں, ٹھیک ہے یہ ایک باہر چیز آ گئی ہے بوگس ووٹ. وسیم اختر آپ مجھے ایک بات بتا دو, آپ الیکشن لڑتے ہو, آپ کسی کو اپنے خلاف بوگس ووٹ بھگتانے دو گے؟ حافظ صاحب آپ کسی کو بوگس ووٹ, جہاں دھاندلی ہوتی ہے اس کو پکڑو, آپ اس کو پکڑو. جہاں دھاندلی ہوتی ہے وہاں پہ جو آپ جب الیکشن کمیشن مضبوط ہوگا تو یہ دھاندلیاں پکڑی جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتر ہوں گی. جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں, جاسمین جو الیکشن لڑتے ہیں وہ بوگس ووٹ نہیں پڑھنے دیتے. یہ ایک منطق سامنے آ گئی, یہ ایک ایسی ایک نہیں تو یہ جو 4 کروڑ کہ ماضی میں حربے اپنائے جاتے تھے, کیا جاتا تھا, بالکل کیا جاتا تھا, ایسی بات نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں نہیں وسیم اختر صاحب, ماضی میں آپ ایک نام رکھیں اپنے سامنے, ہر سیاستدان اس نام کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی جو انٹرفیرنس ہے, اس ادارے کی انٹرفیرنس اپنی سیاست سے نکال دیجئے, آپ کا ادارہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ پرائم منسٹر سے پوچھتا نہیں ہے, جا کے منصور اجاز سے جا کے انکوائری کرتا ہے اور واپس آ کے پرائم منسٹر کو نہیں بتاتا. آپ اس طرح تو روک نہیں سکیں گے, جب تک روکیں گے نہیں ان کو, آپ بوگس ووٹوں کو آپ روتے رہیں گے. اصل دھاندلی جہاں ہوتی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا, جو اپنا بلا تفریق امتیاز وہ اپنا کام کرے. آپ کیسے کہتے ہیں جو شخص الیکشن لڑتا ہے, میں نہیں سمجھتا وہ کسی دوسرے شخص کو بوگس ووٹ. ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لے لیتے ہیں. اسٹیبلش مجھے تو یہ لگ رہا ہے جتنے بھی جلوس دیکھیں, آئی ڈونٹ نو میرے آنریبل پارٹیسپینٹس سے ایگری کریں گے نہیں کریں گے, ہر جلسے میں نے سوری پین گر گیا, ہر جلسے میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات سنی ہے ضرور. تو اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑے گا, یہی بات دیکھنے کی ہے.